हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सऊदी अरेबिया के हवाले से। और सऊदी अरेबिया में अभी यूक्रेन के हवाले से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और नेक्स्ट वली अहद भी हैं, उनकी तरफ से, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है ज़ेलेंस्की ने भी पार्टिसिपेट किया और दुनिया भर के 40 कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को वहाँ पे इनवाइट किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो यकीनन यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएशन करना है और जंग को रोकना है, ख़त्म करना है। बहुत बड़ी बात है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो मसला यहाँ पर मुझे एक मसला नहीं बल्कि एक चीज़ नोटिस की मैंने, वो ये था कि इंडिया, वहाँ पे इंडिया की प्रेज़ेंस थी, अजीत डोवल साहब वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान को इसकी दावत तक ही नहीं दी गई थी। बड़ा हैरानकुन लगा मुझे, क्योंकि जब हम देखते हैं तो सऊदी अरेबिया के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं और यकीनन मैं ये भी अक्सर ये बात करता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने मुश्किल वक़्त में एक दफ़ा नहीं बल्कि काफ़ी दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है और करते रहते हैं। लेकिन ऐसी कॉन्फ्रेंस में इससे पहले यूक्रेन के फ़ॉरेन मिनिस्टर अभी 10 दिन पहले वो इस्लामाबाद में थे, 2 रोज़ का उनका दौरा था। वो आए और उसके बाद फिर इस तरह की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का ना होना मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग होना चाहिए। ख़ैर एनीवे, फ़ॉरेन ऑफ़िस ने तो इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले इस वीडियो के आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान चाइना ने मीडिएशन की और उनके हालात काफ़ी बेहतर हुए, आपस में जो ताल्लुकात है उसमें बेहतरी आई और एक दूसरे के हाथ तेहरान और रियाद में एम्बेसीज़ बहुत लंबे अरसे के बाद खुली है, आना-जाना हुआ, फ़ॉरेन मिनिस्टर्स ने विज़िट किए और अब एक दूसरे को, यानी जो टॉप लीडरशिप है, उनको भी एक दूसरे को दौरे की दावत दी गई है, जिसमें एमबीएस को तेहरान के दौरे करने की दावत दी गई है और मेरे ख़्याल में वो दौरा कर भी लेंगे बहुत जल्द। ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर इज़राइल के साथ उन्होंने अपने चीज़ों को बेहतर किया है। यूएई ने किया, कतर ने किया, कुवैत ने किया, टर्की के पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, सऊदी अरेबिया ने किया। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे ना बुलाना मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि पॉइंट है और बड़ा कंसर्निंग होना चाहिए पाकिस्तान को। एक चीज़ तो ये है कि क्या अक्सर हम ये बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट में अपना मुकाम खोया है? बल्कि मिडल ईस्ट में नहीं, दुनिया के बहुत सारी जगहों पे जहाँ कल हमें पूछा जाता था, बात की जाती थी, बहुत अहमियत दी जाती थी, वो कम हुई है, कहीं पे ख़त्म हुई है, कहीं पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम हुई है। ऐसा लगता है कि उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो इंडिया के ताल्लुकात वहाँ पे बेहतर हुए हैं मिडल ईस्ट के साथ। बल्कि बेहतर मैं नहीं कहूँगा, बेहतर वर्ड गलत होगा। ये कहना चाहिए कि बेहतरीन हो गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान ऐसी क्या चीज़ें कर रहा है कि जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया नाराज़ है। इमरान खान की हुकूमत में हमें बहुत अच्छे से याद है कि सऊदी अरेबिया हमसे नाराज़ हुआ था, यूएई हमसे नाराज़ हुआ था, कतर हमसे नाराज़ हुआ था, बाकी ईरान हमसे नाराज़ हुआ था। अभी कोशिश की गई कि दोबारा से उन ताल्लुकात को रिवाइव किया जाए। लेकिन ऐसे मौक़ों पे पाकिस्तान जब नहीं होता तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान ने अपनी जो कोई भी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो अभी रिवाइव नहीं की। शायद पाकिस्तान उसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई ख़ातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं हुई। फिर एक चीज़ और है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वैसे तो दुनिया भर में बहुत सारे उन्होंने दौरे किए, यूएई का भी दौरा किया, लेकिन सऊदी अरेबिया का दौरा उन्होंने नहीं किया। जो मेरे ख़्याल में बड़ी एक इम्पोर्टेंट हमारा दोस्त मुल्क है और मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमें हर मुश्किल वक़्त में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, उनकी बड़ी मेहरबानी है।
ابھی جو ہمارے حالات کچھ دن پہلے تھے ویسے حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو وہ تنکا جو ہے وہ ہمیں سعودی عربیہ نے پرووائڈ کیا، یو اے ای نے پرووائڈ کیا، کسی حد تک چائنا نے پرووائڈ کیا، یو ایس نے اور آئی ایم ایف نے پرووائڈ کیا، تو وہ ساری چیزیں ہوئی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ایران کا دورہ کیا ہے محمد بلال بھٹو زرداری صاحب نے، لیکن وائی ناٹ ان سعودی عربیہ؟ پھر اس طرح کی جگہوں پہ پاکستان کا نہ ہونا کتنا ایک میں یہ کہوں گا کہ ہماری ایمبیسی جو جدہ میں ہے، ریاض میں ہے، کونسلیٹس ہیں ہمارے، وہ آخر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس نہیں حاصل کر پا رہے ہیں؟ ایک بڑا افسوسناک ہے یہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کو پاکستان سائڈ پہ کر دے گا، وہ نہیں پاسبل، وہ بلکہ پاسبل کیا، میں اس کو امپاسبل اب کہوں گا۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ انہوں نے شاید لاسٹ 2 ڈیکیڈ سے بہت سارا اس کے اوپر کام کیا، اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جس طریقے سے بی جے پی کی حکومت ہے، نریندر مودی صاحب نے یا ان کی ٹیم نے، ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے جو کوششیں کی، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کا رزلٹ آ رہا ہے ہمارے سامنے، ان کے جو تعلقات ہے یا ورلڈ میں انفلوئنس ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اجیت ڈوول صاحب کو بلایا گیا، اور بڑا نو ڈاؤٹ کہ بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اجیت ڈوول صاحب نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا تھا، اس سے پہلے یہ تو ایک کانفرنس میں ان کا آنا ہوا، تو وہاں پہ بھی ان کے سیکیورٹی کے لوگوں سے بہت ساری ملاقاتیں انہوں نے کی تھی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی دونوں کنٹریز کے، اور پھر پریس ریلیز جاری ہوا تھا کہ ٹیررزم کے حوالے سے دونوں کنٹریز جو ہیں وہ کمبائن کام کریں گی۔ میرے خیال میں پاکستان کے لیے وہ بڑا ایک میٹر آف کنسرن رہا ہوگا۔ لیکن ہمارا فارن آفس مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر جی انڈیا نے یہ کہہ دیا تو انڈیا نے وہ کہہ دیا، اس پہ اکثر رسپونڈ آتا ہے، باغچی صاحب نے یہ کہہ دیا، ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہہ دیا، اس پہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کے اوپر کبھی لب کشائی وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کچھ کہتے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا، کیا وجہ ہے، ہم نے یہ سچویشن کیوں ہوئی، ہماری اکانومی خراب ہوئی، ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہماری سیکیورٹی سچویشن ہے، ہمارے ہمسایہ جو پڑوسی ممالک ہیں، نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ خراب تعلقات ہیں، یا ان کی بہت اچھی سفارت کاری ہے، ہماری خراب سفارت کاری ہے، ڈپلومیسی ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم کھو چکے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت ساری اور چیزوں کے حوالے سے بھی بات نہیں ہوتی، بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہے، بہت فضول کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بڑا ریئیکٹ کیا جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اوور ریئیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن جن چیزوں پہ کرنا چاہیے اس پہ نہیں کیا جاتا۔ کہ آپ مڈل ایسٹ سے کیوں سائڈ لائن ہوئے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ انڈیا نے وہاں پہ اپنا ایک سٹیٹس بنایا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی پڑے گی، دیکھنی پڑے گی، اور اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پوری دنیا میں، کوئی کنٹری جو ہے وہ ہمارا ٹرسٹ نہیں کرتی، یعنی میری ایک جرنلسٹ دوست ہے، انہوں نے اس دن کہا کہ جی میرا یو کے کا ویزا ریفیوز ہوا، حالانکہ کافی جسے کہتے ہیں کہ کاتی پیتی ہے، بڑا اچھا اسٹیبلش لوگ ہیں یہاں پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ کہا گیا کہ جی آپ اگر یو کے آئیں گی تو آپ یہاں پہ رہ جائیں گی، اس طرح نارملی ہوتا ہے، میں کیوں کہوں کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس نے کسی اس میں شرکت کرنی تھی، کسی میٹنگ میں شرکت کرنی تھی، اور یقیناً اس نے وہاں نہ یو کے رہنا ہے، نہ امریکہ رہنا ہے، پاکستان رہنا ہے، یہاں پہ کام کرنا ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہ یار اب ہمارے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم کچھ بھی کہہ کے دے دینا، کہتے ہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انڈیویجول لیول پہ، اسی طریقے سے گورنمنٹ، اسی طریقے سے کنٹری ٹو کنٹری، جب یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم رونا پیٹنا کرتے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوئی، بڑا غلط کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، اوکے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
ہم اپنی پالیسیز کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم ایسا قطعاً نہیں کریں گے۔ تو جب ہم نہیں کرتے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا یار نہیں کرنا، ہم اپنی پالیسی بدل لیتے ہیں، ہم آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور ہم خود ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ تو بڑا جی یہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ نہیں، زیادتی کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہے، لیکن آپ کی پالیسی، آپ کا جو طریقہ طور طریقے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ کیا انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس میں چلنے کے جوگاں ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک میں نے کہا ٹرسٹ، دوسری چیز ہماری بہت زیادہ ویک اکانومی، ویک ڈیموکریسی، ویک پولیٹیکل سچویشن، یہ وہ چیزیں ہیں چار بڑی، جس کے اوپر دنیا کہتے ہیں یار ان کے ساتھ کیا دماغ کا پانا بھائی، کیا ٹائم ویسٹ کرنا ان لوگوں کے اوپر۔ ان کو بلائیں گے تو ان کے پھر وہی راگ الاپ رہے ہوں گے کہ بھائی تھوڑے سے ہمیں پیسے چاہیے، کیونکہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ پھر 3 روپے بڑھ گیا ہے، تو ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا، اسی لیے آپ کوشش کریں کہ اگر ہمیں تھوڑا سا کچھ دے دیں، بجائے اس کے کوئی کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہو، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بات ہو، انویسٹمنٹ کی کوئی بات ہو، سیکیورٹی کے حوالے سے کہ بھئی ہم یہ چیز آپ کو دے سکتے ہیں، کرائے کی فوجی نہیں، کہ بھئی یہ ڈرونز ہم بناتے ہیں، یہ میزائلز ہم بناتے ہیں، جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ ہم آپ کو بھائی پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ فلاں سے لیں گے اس سے اچھی کوالٹی اور کم قیمت میں ہم آپ کو پرووائڈ، تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا، آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں اور ہم وہاں پہ جی بیٹھتے ہیں، اچھا جی آگے جی کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اس کنٹری کا، تو ہم کہتے ہیں اچھا جی اب کیسے کہانی کہاں سے پکڑیں، کہاں سے شروع کریں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں دہشت گردی نے بڑا نقصان دیا، ہم نے یہ کیا، ہمیں پھر عمران خان صاحب نے ہمیں بڑا نقصان دیا، پھر ٹی ٹی پی بھی ہمارے خلاف لڑ رہی ہے، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری اکانومی کمزور ہوئی۔ حالانکہ ہماری اکانومی تب بھی کمزور تھی جب یہ چیزیں نہیں تھیں، ہماری اکانومی اب بھی کمزور ہے جب یہ چیزیں بہت ساری ہیں، ہماری اکانومی تب بھی تھی جب ہماری 10 کروڑ پاپولیشن تھی، ہماری اکانومی اب بھی کمزور ہے جب ہماری پاپولیشن 26 کروڑ، لیکن اب فلی چیزیں ایکسپوز ہو گئی۔ اب جب ہم دنیا کو بتاتے ہیں تو دنیا کہتے ہیں اچھا جاؤ یار ایکسکیوز می ہمیں بڑا ضروری کام ہے، بعد میں دیکھتے ہیں۔ یہ طور طریقہ ہے دنیا کا ہمارے ساتھ، اور اس کے پیچھے ہماری 75 ایئرس کی محنت ہے۔ ہم نے اپنی کنٹری کو اتنا نیچے، اپنی سوسائٹی کو اتنا نیچے گرایا کہ پھر اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا یا ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر بڑی بڑی جگہوں پہ جہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جگہوں پہ، ان اسپیشلی مڈل ایسٹ یا پھر سعودی عربیہ کی اگر میں بات کروں، تو ہمیں بلایا جاتا، لیکن یوکرائن یا پھر رشیا دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور کچھ بہتر ہوئے ہیں، اور سعودی عربیہ بڑا بھائی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا ہے، ویسے تو اور بھی بہت سارے ہمارے بڑے بھائی ہیں لیکن سعودی عربیہ سب سے بڑا بھائی ہے، تو وہ ہمیں اگر اگنور کرتا ہے تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی اس کے پیچھے۔ یہ کوئی نارمل سچویشن تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ چلو جی اجیت ڈوول صاحب آئیں گے، میں یہ صرف نہیں کہ اجیت ڈوول صاحب آئیں، 40 کنٹریز کے لوگ ہیں، اب 40 کنٹریز میں پاکستان، اس کا مطلب ہے کہ ان 40 کنٹریز میں پاکستان شمار نہیں ہوتا، تو بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں سے کہ جی عمران خان صاحب نے گڑی چرائی تھی، چرائی ہوگی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ چوری کرنا ہو، گڑی کا چوری کرنا ہو یا ہیلی کاپٹر کا چوری کرنا ہو یا پھر باقی کرپشن ہو، وہ جائز ہے نہیں، لیکن ہمارے مسئلے جو ہے انفارچونیٹلی اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے، اس کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے، اس کی طرف ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم بس صرف یہی ڈرامے بازیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اچھا جی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی اگلا وزیر اعظم اگر یار میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی یہ بن جائے تو کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نہ تو کوئی پالیسی ہے نہ کوئی اور چیز ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں اپ لفٹ نہیں کراتے، ان کو پتا ہے کہ یار یہ اپنے مسئلوں کا کبھی خود حل نہیں ڈھونڈتے، یہ بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ یار قرض لے لیں گے، 2-4 دن چل جائے گا، پھر چوتھے 5ویں دن کوئی اور نیا شکار ڈھونڈیں گے، پھر ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ چلو تھوڑا سا ذلیل ہی کریں گے، اس کے بعد پیسے دے ہی تو دیتے ہیں۔ گر ہمیں کیونکہ آتے ہیں بہت سارے، تو ہم ٹوپی کرانے کے بھی بہت ایکسپرٹ ہے دنیا میں، اور لیکن اب بہت سارے لوگ ہماری ٹوپی کرانے کے چکر میں نہیں آتے، ہم بہت کوشش کرتے ہیں، تو اگر 10 دفعہ کرتے ہیں تو شاید وہ ایک دفعہ کہتے ہیں چلے یار دے ہی دو، کیونکہ اب ان کو ہمارا جو طریقہ واردات ہے وہ ان کو سمجھ آ چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ پتہ نہیں ترس کھا لیتے ہیں، یا پھر وہ پرانی ان کے آنکھوں میں ہوتا ہے کہ چلو یار دے دو،
کوئی نہیں اتنا بڑا مسئلہ, چھوٹے موٹے پھر وہ پیسے ڈیلے کر دیتے ہیں. ادروائز وہ اب نہیں کرتے, وہ صاف انکاری ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی خود کماؤ خود کھاؤ, جو کرنا ہے کرو, ہمیں معاف کر دو یار, ہمیں مطلب یہ روز آپ کے ہم یہ نہیں کر سکتے, آپ کا گھر ہم نہیں چلا سکتے. ان چیزوں کی وجہ سے پھر آپ 40 کے اندر بھی نہیں ہیں ان کے گنتی میں آتے. اور یہ میرے خیال افسوسناک, شرمناک اور خطرناک تینوں چیزیں. لیکن کیا ہم کبھی اس کو سمجھیں گے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس ہو یا کوئی اور ہو, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ جسے کہتے ہیں نا موٹی کال کے ہم ہو گئے, ہمیں کہتے ہیں ابے یار ٹھیک ہے شیم پروف ہو گئے. تو خیر اینی دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. اور وہ تعلقات جو ہم کہتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے, اور پھر وہ 40 کنٹریز میں بھی ہمارا نام نہیں آتا, تو اس کو کیا کہا جائے. اور اس میں بالکل کلیئر ہوں اس بات پہ کہ اس میں ان کا قصور بالکل بھی نہیں. خیر اینی وے, آپ سے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے.